बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। कब्र के कैदी। विलियम और माइकल इंग्लैंड के एक बहुत बड़े कब्रिस्तान के बाहर खड़े थे। इनके साथ इनके दोस्त जोसेफ और एंथोनी भी थे। इस कब्रिस्तान के बारे में मशहूर था कि वो एक असेबी कब्रिस्तान है और इसके मुतालिक दीगर बड़ी भयानक बातें भी सुनने में आती थी। सख्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। चारों दोस्तों ने ओवरकोट पहन रखे थे और यूं लगता था किसी भी पल तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। यकबस्ता तेज सर्द हवाएं चल रही थीं। इस वक्त रात के 2 बजे थे और इस वक्त इतनी ठंड में घर से बाहर निकलकर कब्रिस्तान के बाहर खड़े होने का मकसद सिर्फ ये था कि इन चारों ने आपस में शर्त लगाई थी कि वो कब्रिस्तान के अंदर जाकर दिखाएंगे। मगर यहाँ पहुंचकर इन में से किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी सिवाय विलियम के। वो वैसे भी बहुत बहादुर था। इसे अंधेरे से खौफ नहीं आ रहा था। लेकिन सच तो ये था कि रात का भयानक और खौफनाक अंधेरा फिर लर्जा तारी करती हुई दिल पर अंधेरी रात की खामोशी इसे भी डराए दे रही थी। फिर भी वो अपना डर छुपाने की कोशिश करते हुए बोला, ठीक है बुज़दिलो, ना जाओ अंदर, मैं ही चला जाऊंगा। हाँ हाँ, हम तो बुज़दिल हैं और तुम हो जेम्स बॉन्ड। खुद हीरो बन रहे हो, बल्कि तुम्हारा सारा वजूद खौफ से कांप रहा है। इसने अपने वजूद पर निगाह डाली तो वो वाकई ही कांप रहा था। इसे सख्त शर्मिंदगी का सामना हुआ, लेकिन वो जल्द ही अपनी शर्मिंदगी दूर करने के लिए बोला, मैं खौफ से नहीं बल्कि सर्दी से कांप रहा हूँ। इसके तीनों दोस्त इसका जवाब सुनकर हंस दिए। विलियम को बड़ा तैश आया और बोला, अरे बेवकूफ़ो, हंसते क्या हो? जब मैं इस कब्रिस्तान से जिंदा सलामत बाहर निकलकर तुम लोगों से शर्त के मुताबिक पैसे वसूल करूंगा ना, फिर देखता हूँ कैसे हंसते हो तुम लोग। अभी तो बड़ी हंसी आ रही है ना। इस कब्रिस्तान के बारे में मशहूर था कि वहाँ जॉर्ज नामी एक आदमी की कब्र है और जो शख्स भी इसकी कब्र के पास चला जाए वो जिंदा वापस लौट कर नहीं आता। और चारों दोस्तों ने यही शर्त लगाई थी कि चलो देखें कि कौन बाहर आता है और कौन नहीं। चलो देखें इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। ऐसी अफवाहें तो बहुत सुनी हैं, मगर ये बात कितनी सच है इसका तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। अचानक ही जोर से बादल गरजे और जोसेफ बुरी तरह डर गया। इसे ऐसे मौसम से शुरू से ही बहुत डर लगता था। बाकी के तीनों दोस्त इसकी ये हालत देखकर हंस दिए। तुम लोग अपनी बकवास बंद करो और विलियम, तुम अंदर जाओ। अगर ज्यादा ही हिम्मत है तो वैसे भी फिर जल्दी ही बारिश शुरू हो जाएगी और हमारा सारा के सारा प्रोग्राम धरे का धरा रह जाएगा और फिर किसी जॉर्ज को तुम्हें मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं ही तुम लोगों का खात्मा कर दूंगा। बड़े आए धमकी देने वाले। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, विलियम ने थोड़ा मुस्कुराकर और थोड़ा घबरा कर कहा और अपना ओवरकोट दुरुस्त करता हुआ कब्रिस्तान के अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। कब्रिस्तान में कदम रखते ही इसे वहां बड़ी शिद्दत से किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कौन है? इसने घबरा कर पूछा। हम हैं तुम्हारे दोस्त, बाहर से एंथोनी ने हाँक लगाई। अरे बकवास बंद करो, विलियम झुंझला कर बोला और वो आगे बढ़ने लगा। इसका दिल एक अनजाने खौफ से लरज रहा था। इसे यूं लग रहा था कि किसी भी वक्त कोई पीछे से आकर इसे दबोच लेगा। इसने वाज़े तौर पर महसूस कर लिया था कि यहाँ पर किसी की मौजूदगी है, लेकिन वो वजूद किसका है ये वो समझ नहीं पा रहा था। इसने सोचा कि एक बार फिर पूछ कर देखा जाए, लेकिन फिर इसे ख्याल आया कि इसके दोस्त फिर इसका मजाक उड़ाएंगे।
اس لیے بہتر ہے اپنا منہ بند ہی رکھا جائے۔ وہ اب جارج کی قبر تلاش کرنے لگا۔ قبرستان بہت بڑا تھا اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انگلینڈ کے سب سے بڑے قبرستانوں میں سے ایک ہے۔ اس لیے جارج کی قبر ڈھونڈنے میں بہت وقت لگ رہا تھا۔ اسے ساتھ ساتھ ڈر بھی بہت لگ رہا تھا کہ اگر اسے جارج کی قبر مل بھی گئی تو وہ بھلا کرے گا کیا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے پیروں کی آہٹ سنائی دی۔ خوف کی شدت سے اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر سامنے دیکھ کر چلنے لگا، لیکن اسے یقین ہو چلا تھا کہ شاید یہ اس کا کوئی دوست ہی ہے جو اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاید اس کے دوست اسے یہاں لا کر بیوقوف بنا رہے ہیں۔ لیکن کیا واقعی ایسا تھا؟ کیا واقعی اس کے دوست اسے بیوقوف بنا رہے تھے یا ماجرا کچھ اور ہی تھا؟ اچانک بڑے زور کی بجلی کڑکی اور اس کی روشنی میں ولیم نے دیکھا کہ ایک ہیولا جو کہ کسی بوڑھے آدمی کا لگ رہا تھا کیونکہ وہ کمر جھکا کر چل رہا تھا، آگے آگے جا رہا تھا۔ ولیم پہلے تو خوف سے لرز گیا، لیکن پھر اس نے سوچا شاید وہ وہاں کا گورکن ہوگا۔ لیکن پھر اگلے ہی پل یہ سوال اس کے دماغ میں ہتھوڑے برسانے لگا کہ بھلا اتنی رات گئے ٹھنڈ میں گورکن کیا قبرستان میں سیر کے لیے نکلے گا؟ یہ ضرور کوئی اور ہے، لیکن کون؟ یا پھر جارج؟ اس نے خیال کے آتے ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی، اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ وہ اپنے دوستوں پر ثابت کر کے دکھائے گا کہ وہ بزدل نہیں ہے، بلکہ وہ خود سارے بزدل ہیں جو اندر قبرستان میں قدم بھی نہ رکھ سکے۔ وہ اس جارج نامی آدمی کا بھید جان کر ہی رہے گا۔ اس نے اس خیال کے آتے ہی اپنی تمام تر ہمت کو جمع کر کے پوچھا، کون؟ تمہیں جس کی تلاش تھی وہ میں ہی ہوں۔ آواز سے لگتا تھا کہ صدیوں کا کوئی بوڑھا شخص ہے۔ ولیم پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، حالت کٹے شہتیر کی طرح ہو گئی۔ تمہیں کیسے پتا مجھے کس کی تلاش ہے؟ تمہیں جارج ہی کی تو تلاش ہے نا؟ مانا کہ یہ قبرستان بہت بڑا ہے، لیکن اس میں جارج نامی آدمی کی قبر صرف میری ہی ہے۔ ولیم کو لگا کہ ہو نہ ہو یہ ضرور اس کے شریر اور شوخر چنچل دوستوں کی شرارت ہے۔ انہوں نے اسے سیدھا جان کر کسی لڑکے کو جارج کا کردار ادا کرنے کے لیے بھیج دیا ہے، اور جب ہی وہ خود اندر نہیں آئے، ولیم وہ مسکرا کر بولا، تو آخر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ میری قبر پر۔ ولیم نے ایک جاندار قہقہا لگایا، ارے بڈھے، یہ جو تو نے کمر جھکا کر چل رہا ہے نا، میرے سامنے زیادہ ایکٹنگ نہ کرو، ورنہ ایسی مار لگاؤں گا کہ سرجری کروا کر بستر پر پڑا ہوگا۔ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کیا؟ اس بڈھے نے پوچھا۔ نہیں، ولیم نے ہنس کر جواب دیا، گھبراؤ مت بچے، میں سکھا دوں گا۔ ہا ہا ہا، ولیم نے ایک بار پھر قہقہا لگایا، زیادہ بکواس مت کر بڈھے، اور سیدھی طرح بتا دے کہ کتنے پیسے دیے ہیں میرے دوستوں نے تمہیں اس کام کے لیے۔ مجھے کسی نے کوئی پیسہ نہیں دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہ بتاؤ، دیکھ لینا یہاں سے نکل کر ایسی مار لگاؤں گا ان سب کی کہ 10 دن تک بستر پر پڑے رہیں گے اور ہائے ہائے کرتے رہیں گے۔ تم تھوڑی دیر کے لیے چپ نہیں رہ سکتے؟ اس بڈھے کے لہجے میں بیزاری تھی۔ ولیم نے بھی یہ بات محسوس کی تھی کہ اتنا کیوں بیزار ہو رہے ہو۔ اس نے چڑھ کر پوچھا، تم کچھ دیر کے لیے چپ ہو جاؤ، ہم بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ کہاں؟ ولیم نے پوچھا۔ میری قبر پر۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو آج میں تم کو یہی تمہاری قبر میں دفنا کر ہی جاؤں گا۔ ولیم اب زیادہ دور نہیں رہے، لو آ گئے۔ بڈھا لہجے کو باروب کر کے بولا، کہاں آ گئے؟ اپنے سامنے دیکھ۔ ولیم نے ڈرتے ڈرتے اپنے سامنے دیکھا تو اسے بہت زیادہ ڈر لگا۔ سامنے ایک قبر پر لکھا تھا، جارج اینڈریو۔ ولیم نے گھبرا کر اس بڈھے کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے بڑے زوروں کی بجلی چمکی تو ولیم نے دیکھا کہ وہ بڈھا تو صدیوں کا بڈھا لگ رہا تھا۔ اس کے لمبے لمبے بال تھے
اور وہ بیچ میں سے گنجا تھا۔ اب وہ نہایت پر اسرار انداز میں مسکرا رہا تھا اور ولیم کی چیخ نکل گئی۔ ٹھیک اسی لمحے وہ قبر بیچ میں سے پھٹی اور ولیم اندر گر گیا۔ قبر دوبارہ ایک بار پھر سے برابر ہو گئی۔ اندر پہنچ کر ولیم پر جو دہشت طاری تھی وہ حیرت میں بدل گئی، کیونکہ اندر نہایت پرانے طرز کا مکان بنا ہوا تھا۔ وہ مکان نہایت خوبصورت اور بہت بڑا تھا۔ اس میں کئی کمرے ہوں گے، بڑے بڑے فانوس چھت سے لٹک رہے تھے۔ ولیم اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ ایک بات تو اس کی سمجھ میں آ گئی تھی، وہ یہ کہ یہ اس کے دوستوں کی شرارت نہیں بلکہ واقعی کسی آسیب کا چکر ہے۔ ولیم نے گھبرا کر اپنے دوستوں کو آوازیں دینا شروع کی۔ اس کے دوستوں میں سے تو کوئی نہ آیا، لیکن بڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا ایک نہایت حسین لڑکی بھاگی ہوئی جارج کے ساتھ اس کمرے میں آ رہی ہے۔ وہ لڑکی اس گھر کی مالکن لگ رہی ہے اور جارج اپنے حلیے سے اس کا ملازم لگ رہا ہے۔ جارج بولا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، نہیں تو ڈیڈی میری شادی اس امیر زادے سے کر دیں گے، اور میں تمہارے سوا کسی اور کا بننے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے ہمیشہ سے تمہیں چاہا ہے جارج، تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ ہاں کیتھرین، جانتا ہوں، لیکن یہ بات تمہارا باپ بھی جانتا ہے کہ میں کتنا غریب ہوں۔ وہ ہرگز تم سے میری شادی نہیں کریں گے۔ تم کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو جارج؟ میں تمہارے بغیر ادھوری ہوں، نامکمل ہوں۔ ہاں، لیکن شاید تم یہ اچھی طرح سے نہیں جانتی کہ مجھے ایک لاعلاج بیماری ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں اور بہت جلد ہی اپنی موت سے جا ملوں گا۔ میری موت ہی میری محبوبہ ہے، جارج نے بہت افسوس سے کہا۔ مجھے پرواہ نہیں، اگر موت تمہاری محبوبہ ہے تو تم بھی میرے محبوب ہو۔ میں تمہارے مرنے کے بعد اپنی جان دے دوں گی، آ ملوں گی تم سے جارج۔ ارے بس بس بس، تم نے تو رونا شروع کر دیا، ذرا دیکھو تو پورا وجود کپ کپا رہا ہے۔ لیکن کیتھرین بہت جذباتی ہو رہی تھی، وہ جارج سے گلے لگ کر سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ الگ ہو جاؤ اس اچھوت کی بیماری والے سے، وقت سے پہلے بوڑھا ہونے لگا۔ یہ ہمارا 2 کوڑی کا ملازم اور تم اس پر جان چھڑکتی ہو، پاگل ہو گئی ہو تو؟ ملازموں، اٹھاؤ اس کچرے کے ڈھیر کو اور باہر پھینکاؤ۔ مسٹر جیمز، جو کہ کیتھرین کے والد تھے، گرجدار آواز میں بولے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی وہاں بلا لیا۔ براؤن، مارک، دونوں یہاں آؤ اور اس کچرے کو جلا کر راکھ کر دو۔ خبردار، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ کیتھرین آگے آ گئی۔ کیتھرین، میرے صبر کا امتحان مت لو اور ہٹ جاؤ راستے سے۔ صبر؟ صبر آپ میں ہے کہاں جو امتحان لوں گی، اور راستے سے میں ہٹنے والی نہیں ہوں۔ براؤن، مارک، ہٹاؤ اسے۔ کیتھرین کے بھائیوں نے باپ کے حکم پر بہن کو پرے دھکا دیا اور دونوں مل کر جارج پر ٹوٹ پڑے۔ ہماری بہن کی زندگی برباد کرنے چلا ہے، 2 کوڑی کا ملازم، بھول گیا اپنی اوقات؟ ارے سڑک پر بھیک مانگ رہا تھا تو، جب ہم لوگ تجھے اس گھر میں لے کر آئے اور یہاں پناہ دی۔ بڑی دیر سے ایک دوست جسے جیمز نے خاص طور پر اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ آگے بڑھا اور بولا، جیمز، 1 منٹ ٹھہر جاؤ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جسے تم کوئلہ سمجھ رہے ہو وہ ہیرا نکل آئے، لیکن کیسے؟ یہ تو عذاب ہے، عذاب پتہ نہیں کیوں نازل ہو گیا ہم پر۔ جیمز نے آگے بڑھ کر ایک تھپڑ جارج کے منہ پر مارا تو اس کے منہ سے خون نکل آیا اور وہ تڑپ کر رہ گیا۔ ارے بس بس، کیا جان لوگے اس کی؟ جانتے ہو اگر اسے کچھ ہو گیا تو تمہاری لاڈلی کیتھرین بھی خودکشی کر لے گی۔ تم ٹھہرو، مجھے اس کا ہاتھ دیکھنے دو۔ اگر اس کی قسمت اچھی ہے تو تم اس سے اپنی بیٹی سے بیاہ دینا، ورنہ پھر تمہاری مرضی، جو چاہو سلوک کرنا اس کے ساتھ۔ دراصل وہ شخص نجومی تھا۔ جیمز نے ایک گہری سانس خارج کی اور بولا، ٹھیک ہے، ہاتھوں میں کیا ہوگا، یہ تو ایک فقیر کے ہاتھ ہیں۔ نجومی نے اس کا ہاتھ دیکھا اور پھر چہک کر بولا، جیمز، اسے مارنے کی غلطی نہ کرنا، یہ تو صدیوں زندہ رہے گا۔ کیا؟ ہاں، یہ تو صدیوں جوان رہے گا۔ اس کا ہاتھ کمال کا ہے۔ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرو گے تو تمہاری بیٹی بھی
صدیوں زندہ رہے گی، اس کے بھی دن پھر جائیں گے۔ کیا بول رہے ہو؟ کہیں باولے تو نہیں ہو گئے تم؟ میں ہرگز باولا نہیں ہوا، بلکہ بڑی عقل مندی کا مشورہ دے رہا ہوں۔ چلو، میرے پاس ایک ترکیب ہے جس سے یہ سب ممکن ہے۔ کیا ترکیب؟ جیمز کی بے قراری بڑھ گئی تھی۔ ارے ارے بتاتا ہوں، پہلے اس بیچارے کی تو مرہم پٹی کر دو۔ ذرا دیکھو تو مار مار کر کیا حالت بنا دی ہے۔ مارک اور براؤن جارج کو سنبھالنے لگے تو وہ قدرے بیچارگی سے ان کی طرف دیکھتا ہوا اپنے پیروں پر بمشکل کھڑا ہو پایا۔ اتنی مار کھانے کے باوجود بھی وہ مزید حوصلہ مند نظر آ رہا تھا۔ براؤن اور مارک نے اسے بستر پر لٹایا۔ کیتھرین بھی دوڑی چلی آئی۔ مائی ڈیئر جارج، آخر ہم دونوں کی شادی ہو جائے گی، اس نے روتے ہوئے کہا، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے۔ وہ خوشی سے رو رہی تھی۔ ولیم چپ چاپ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ ایک بات ولیم نے محسوس کی تھی کہ وہ تو ان لوگوں کو دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ لوگ ولیم کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اچانک ہی وہاں کا منظر بدل گیا۔ وہاں رات ہو گئی اور اس وقت ولیم اسی قبر پر کھڑا تھا جہاں وہ پہلے تھا، لیکن ابھی وہ بالکل نئی حالت میں تھا، اور کیتھرین، جیمز، براؤن اور مارک ایک لڑکی کو زبردستی اپنے ساتھ پکڑ کر لا رہے ہیں اور قبر کھود کر اسے زندہ دفنا دیتے ہیں، اور قبر پر لکھا ہے جارج اینڈریو۔ لڑکے کو زندہ دفنائے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قبر کھود کر دوبارہ دیکھا جاتا ہے تو اندر اجنبی لڑکے کی بجائے جارج نکلتا ہے، بالکل زندہ سلامت اور جوان حالت میں۔ ولیم یہ منظر دیکھ کر بری طرح سہم گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ کس طرح اس قبر سے باہر نکل آیا ہے۔ جہاں ولیم اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگا، لیکن بھاگتے بھاگتے اچانک ہی اس کا پیر مڑا اور وہ ایک قبر میں جا گرا۔ یہ قبر جارج کی تھی۔ قبر میں گرتے ہی قبر اوپر سے بند ہو گئی۔ قبر میں اندر کئی خوبصورت اور نوجوان لڑکے لیٹے ہوئے تھے۔ یہ سب وہ تھے جنہیں جارج اب تک خود کو جوان رکھنے کے لیے زندہ دفناتا چلا آیا تھا۔ وہ سب جارج کی طرف ایک دم سے آنکھیں کھول کر دیکھنے لگے۔ ان سب نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیے اور بولے، ہم یہاں برسوں سے اکیلے ہیں، ہم سے دوستی کر لو۔ پھر اچانک ہی ان سب کے چہروں پر جھریاں پڑ گئیں اور وہ بین کرنے لگے، ہم سب جوان ہیں، خوبصورت ہیں، ہمیں تو بس ایسا کر دیا گیا ہے، پلیز ہمیں اکیلا نہ چھوڑو۔ اور ولیم نے اپنے تئیں عہد کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اسے ان سب لڑکوں کی بھی اور اپنی بھی مدد کرنی ہوگی۔ اس نے ان سب کو سانس بند کرنے کا اشارہ دیا۔ ان سب نے ولیم کے منصوبے کو سمجھتے ہوئے اپنی سانس روک لی کہ تب ہی قبر پھٹ پڑی۔ جارج بڑھاپے کی حالت میں کمر جھکائے ان سب کو دیکھ کر چیخ رہا تھا، سانس لو، مر جاؤ گے ورنہ۔ جانتے نہیں کہ تم لوگوں کا زندہ رہنا میرے لیے کتنا ضروری ہے۔ تیرے لیے تو مرنا ضروری ہے بڈھے، ولیم چیخا، اور اس نے باقی لڑکوں کو بھی اشارہ کیا تو سب نے مل کر جارج کا گلا دبا کر اسے مار دیا اور قبر میں دفنا دیا اور پھر قبر برابر کر دی۔ تمام لڑکوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ سب پہلے کی طرح جوان اور حسین ہو گئے تھے۔ اچانک چرچ میں لگا گھنٹا بجنے لگا۔ معاف کرنا دوستو، ہمارا اپنی اپنی دنیا میں جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نہیں جانتا تم کتنے سال پہلے اس دنیا میں آئے تھے، ولیم نے باری باری ان لڑکوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں بس اتنا جانتا ہوں، میں آج سے 22 سال پہلے اس دنیا میں یہاں آیا۔ میرے دوست باہر میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اب میں ان کے پاس جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر ولیم نے باری باری سب سے مصافحہ کیا اور وہاں سے چل دیا۔ باہر نکل کر اس نے جوزف، مائیکل اور اینتھونی کو پیچھے سے ڈرا دیا تو ان سب کی چیخیں نکل گئی۔ پھر وہ سب خوشی سے جھوم اٹھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ولیم کو گلے سے لگا لیا۔ ولیم، تم کہاں تھے؟ ہم اتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھو اب صبح ہونے والی ہے، مائیکل نے کہا۔ ہم بھی قبرستان کے اندر آنے کا سوچ رہے تھے، جوزف بولا۔ پہلے تو تم شرط کے مطابق سارے پیسے دینے ہوں گے، ولیم مصنوعی خفگی سے بولا۔ شرط کے سارے پیسے تم رکھ لو، انہوں نے اپنی جیبیں خالی کرتے ہوئے کہا۔ ویسے اندر اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ کیا اپنے لیے گرل فرینڈ ڈھونڈ رہے تھے؟ میں تو نہیں، جارج ڈھونڈ رہا تھا، ولیم نے کہا تو اینتھونی ہنس دیا۔
ये एक लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा। बाद में क्यों, अभी सुनाओ। अभी तो बस इतना ही सुनाऊंगा कि आइंदा वहाँ तो क्या किसी भी कब्रिस्तान में जाने की कोशिश ना करना। इसके बाद से वो लोग विलियम की हिदायत पर आइंदा कभी भी किसी भी कब्रिस्तान में नहीं गए। कहते हैं कि इसके बाद आइंदा इस कब्रिस्तान में कोई और अजीब वाक़या पेश नहीं आया। जी तो दोस्तों, अगर आप भी अपने या अपने प्यारों के साथ पेश आने वाले नाकाबिले फरामोश वाक़यात को शेयर करना चाहते हैं तो मुझे स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। मैं आपकी स्टोरी को ज़रूर अपने चैनल पर शेयर करूँगा। शुक्रिया।